अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सकीद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 11 में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं लश्कर कुरैश के रहबरो रहनुमा साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर खलीफ़ा मियाँ हुज़ूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। रोज़ाना हमारे सवालात होते हैं, हज़रत के जवाबात होते हैं। हम तालिब बनकर आपकी बारगाह में अपने सवाल लेकर आते हैं और आप उन सवालों का क्या ही सहल और दिल नशीन अंदाज में जवाब देते हैं कि सुनने वाला सुनता चला जाए, और जब तक हमारा इत्मीनान का माहक़ नहीं होता हज़रत उसको समझाने में कोई आर महसूस नहीं करते। इनकी सखावत सुबहान अल्लाह, आज से पहले अमलियात में हमने ये सखावत नहीं देखी थी, आज से पहले हमने तिब में भी ये सखावत नहीं देखी थी। अभी मेरे मतब पर हज़रत तशरीफ़ लाए और ख़ैर लोगों को वो नुस्खे जो हमारे पेटेंट नुस्खे हैं, हज़रत ने मरीज़ों की नब्ज़ पकड़ कर हज़रत ने वो कहा लिखो नुस्खा। सुबहान अल्लाह, ऐसे कौन देता है, कौन है इतना सखी। आज से पहले तो हम ये देखते थे कि किसी आमिल के पास कोई एक अमल लेने जाओ तो वो अपने 10-10 साल झाड़ू लगवाता था एक अमल देने के लिए, ज़िंदगियाँ गुजर जाती थी। किसी हकीम साहब के पास नुस्खा लेने जाना ऐसा होता था जैसे शेर की मूंछ का बाल लेकर आना, इतना ख़तरनाक और इतना नामुमकिन के करीब तरीन। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस ख़ानदान को आबाद रखे, मुर्शिदी का घराना सलामत रहे। इन्होंने क्या ही नया तरीक़ा, नई रीत कायम कर दी कि अब छुपाने वाला काम नहीं है। अब इल्म को आम कीजिए, इस सिलसिले को आम कीजिए, इन तालीमात को आम कीजिए जिनसे लोगों ने हमें डरा कर रखा था। लेकिन आज इनकी शफ़क़त, इनकी मोहब्बत और इनकी कमाल इनायत कि सुबहान अल्लाह, ये काफ़िला लश्कर कुरैश का अकेला चला था, एक एक आता गया, कारवां बनता गया। अब एक लश्कर है, लश्कर कुरैश, सूरह कुरैश पढ़ने वालों का एक लश्कर है जिसकी हज़रत क़यादत फरमाते हैं, और जितने भी इनके मुरीदीन हैं, शागिर्द हैं और इनके साथ मिलकर रियाज़त करने वाले हैं, उन पर बाकायदा आप नज़र भी रखते हैं और आप उनके मसाइल भी हल फरमाते हैं, और उनको कहीं भी मुश्किल आए तो कमाल एहसन अंदाज में उस मसले को हल भी फरमाते हैं। खैर, आज मैं सवालों का एक नया सिलसिला लेकर आया हूँ कि रोज़ाना शख्सियत यही होती है, सवाल हमारे तब्दील होते हैं, हमारा टॉपिक तब्दील होता है, लेकिन हज़रत जब तक हम मुतमईन नहीं होते हज़रत इरशाद फरमाते रहते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो जिन्नात से मुताल्लिक़ है कि जिन क्या चीज़ है, क्या इसकी हकीकत है, क्या जिन्नात का वजूद अगर है तो वो दिखते क्यों नहीं हैं, वो खाते क्या हैं, वो पीते क्या हैं, वो रहते कैसे हैं, उनके साथ हम रह सकते हैं या नहीं, उनसे हम काम ले सकते हैं या नहीं, वो हमारे मुआवनत कर सकते हैं या नहीं, और बहुत कुछ ऐसे राज जो आज तक हमें मालूम नहीं। हमने तो उस्तादों से एक चीज़ ज़रूर पढ़ी थी जब हम दरस निज़ामी कर रहे थे, लुग़त में उस्तादों ने ये पढ़ाया कि जहाँ जहाँ जीम और नून का मादा आएगा वहाँ पर पोशीदगी के माना पाए जाएंगे। जैसे जीम और नून जिन, ये आम आंख से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? इसमें हिकमतें क्या हैं, इसमें राज क्या हैं, ये हज़रत बताएंगे हमें। खैर, जीम और नून का जहाँ जहाँ मादा आएगा, हमने फिर देखा कि जीम और नून जिन है, नहीं नज़र आता। जीम नून ते जन्नत नज़र नहीं आता। जिनीन माँ के पेट में बच्चा जो नज़र नहीं आता। जुनून पागलपन नज़र नहीं आता।
اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس میں جیم اور نون کا مادہ آتا ہے اور اس میں پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں. اس پوشیدگی کے راز بھی حضرت سے ہم پوچھیں گے کہ اس پوشیدگی کے راز کیا ہے اور یہ مخلوق کب سے ہے اور اس کا رہن سہن طریقہ اور ہم ان کے ساتھ کس طرح سے دوستی کر سکتے ہیں یا ان سے ہم کام کیسے لے سکتے ہیں اور ان کی دوستی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. یہ تمام سوالات آج ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر عبدالواجد صاحب سے, اور یہ ہمارے سوالوں کا کما حقہ ضرور جواب دیں گے. اب میں متوجہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. حضور آپ کی کمال عنایت, کمال شفقت, کمال آپ نے محبت اور آپ نے کمال کیا آج کہ آپ تشریف لائے ہمارے دولت خانے پر بھی آپ حاضر ہوئے اور آپ نے میرے جو شاگرد ہیں, مریدین ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, ان کو تعلیم بھی کیا اور آپ اتنا سفر کر کے تشریف لائے. تو اللہ عز و جل آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور پھر میرا زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے, یہ سخی آستانہ سلامت رہے. تو حضور آج جنات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ جنات کا معاملہ. سب سے پہلے تو جیسے میں نے ایک سوال انٹرو میں ہی کر دیا کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے نا, یہ نظر نہ آنے کے کیا راز ہیں, کیوں نہیں نظر آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو, اپنے تمام پیر بھائیوں کو اور اپنے تمام مریدین کو اور ان لوگوں کو کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں, اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں, کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہیں, سلاسل کے فیض کے لیے, عملیات کی جستجو میں, ذکر و اذکار کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اور عملیات کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنات کے حوالے سے, کہ جنات کیا شے ہے, کیا بلا ہے, کیا معاملات ہیں جنات کے, یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے, یہ ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتے, اور ان کی تخلیق کا معاملہ کیا ہے, اور انسانوں کے ساتھ جڑے ان جناتوں کے واقعات, وہ معاملات کہ جن تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان اور جنات کا ملاپ. تو آج میں اپنے اس خاص ٹرانسمیشن کا آغاز سب سے پہلے جنات کی تخلیق سے کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجِ النَّارِ, کہ ہم نے جنات کے باپ جان کو آگ سے پیدا کیا. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا ایک ایسی آگ سے کہ جس میں دھواں نہیں تھا. اگر ہم آگ کو دیکھتے ہیں, ایک آتشی عنصر کو دیکھتے ہیں, اس آتش کو دیکھتے ہیں تو آتش کی 7 اقسام ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آگ ابتدا میں یلو بھی ہوتی ہے, ریڈ بھی ہوتی ہے, بلو بھی ہوتی ہے, اور مختلف اپنے رنگت بدلتی ہے. اور جب آگ کو ایک حد تک جلایا جائے اور اس کو متواتر جلایا جائے اور اس کو بجھنے نہ دیا جائے تو اس آگ کی ماہیت بھی تبدیل ہونے لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو بھی آگ جلاتے ہیں اس میں دھواں ہوتا ہے, لیکن یہ وہ شے ہے, یہ وہ ہے کہ جو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا ہوا, اور جو مخلوق بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا ہو وہ نایاب آگ ہے کہ جو انسانوں کے بس کی نہیں ہے. اس لیے جناتوں کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ اس بے دھوئیں آگ سے پیدا ہے, کیونکہ جناتوں کا عنصر جو اگر دیکھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو جو بنایا یہ انتہائی لطیف ہے. ان کے اندر لطافت کا عنصر زیادہ موجود ہے, ان میں کثافت نہیں ہے. کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انسان کا پہلے ایک وجود بنا کہ وہ ایک کثافت اپنے اندر رکھتا ہے. انسان کا جسم جو ہے جو مٹی سے بنا, اور پھر اس کے اندر اس روح کو منتقل کیا جو لطیف ہے.
یعنی کہ انسان ایک وہ واحد شے ہے، ایک انسان ایک وہ واحد ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں عناصر موجود ہیں، چاروں عنصر موجود ہیں. یعنی کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، اس کے اندر ہوا بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر مٹی بھی ہے. اب یہ چاروں عناصر سے بنانے کی ترتیب انسان کی یوں تھی کہ انسان، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ان چاروں عناصر سے اس لیے بنایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات جو آگ سے بنی، جو پانی سے بنی، جو مٹی سے بنی، جو ہوا سے بنی، وہ تمام کے تمام اس کے مطیع و فرما بردار رہیں. کہ وہ عناصر جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ، نظروں سے اوجھل ہے، وہ مخلوق کہ انسان پر حاوی اور انسان پر غلبہ نہ کرے. کہ جس طرح ہماری روح ہمارے اندر حلول کرتی ہے، اسی طریقے سے جنات ہمارے اندر حلول نہیں کرتا، وہ صرف داخل ہوتا ہے. کہ جس طریقے سے روح ہمارے پورے وجود و پورے عنصر میں ہوتی ہے ہمارے، کہ ہم جس حصے کو چبوتے ہیں ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب جنات ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ کسی انسان کے حصے کو تکلیف پہنچے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جنات ہے، ہمارے اندر جن ہے کوئی. اس لیے جنات صرف داخل ہوتا ہے، اور جنات جن رستوں سے انسان کے وجود میں داخل ہوتے ہیں وہ انسان کے ناک کے نتنے ہیں. یہ وہ رستہ ہے. ایک رستہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک وہ رستہ جو ناک کے نتنوں کا رستہ ہے، اور ایک وہ رستہ جو انسان کی ناف کا رستہ ہے. جو شیاطین جنات انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ ناف کے رستے سے داخل ہوتے ہیں، اور وہ جنات جو مسلم ہوتے ہیں لیکن سرکش ہوتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ جنات انسان کے ناک کے رستے سے داخل ہوتے ہیں. اب جب انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے وجود کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے نروس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان سے وہ نسل چلی ابن آدم کی، اسی طریقے سے ابو الجان کو بنایا، یعنی ایک جن کو بنایا. کہ جس طرح ایک آدم کو بنایا، اسی طریقے سے ایک ابو الجان کو بنایا کہ جس سے اس کی نسل چلی، اور شیطان اسی ہی کی نسل اس سے ہے، کیونکہ شیطان بھی جن ہے، جناتوں میں سے ہے. کہ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابل ہوئے، حابیل جو ہوئے ان سے وہ سلسلہ چلا جو نیکی کا سلسلہ تھا، جو ہدایت کا سلسلہ تھا. جیسے قابل تھا کہ وہ گمراہ ہوا، اسی طریقے سے گمراہی کے راستے اس نے اختیار کرے، یعنی کہ ایک خیر اور ایک شر. اسی طریقے سے جنات میں بھی ہوا. جنات میں بھی کچھ جنات ایسے ہیں جو نیکی کے راستے پہ چلے، جو ہدایت کے راستے پہ چلے، اور وہ جنات بھی ہوئے کہ جو اس میں سرکش ہوئے، جو بعد میں اپنے دین سے پھر گئے، جو کافر ہوئے. اب وہ جو کافر ہوئے انہوں نے پھر مسلم جناتوں کو تنگ و پریشان کرنا شروع کیا. تو پھر وہ لوگ، وہ جن کہ جو رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، پھر وہ جب گمراہی کا شکار ہونے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جن میں بھی ہادی جن بھیجے. کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور مختلف ہادیوں کو بھیجا، اسی طریقے سے قوم میں جن میں بھی ہادی تشریف لائے جو نیک جن تھے، کہ جنہوں نے ہدایت دی، جنہوں نے تبلیغ کی. اب یہ سلسلہ ابن آدم کا تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد چلا، لیکن یہ جناتوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہزاروں سال پیدائش سے پہلے کے معاملات تھے. جب قوم جن نے ان ہادی جنوں کو قتل کیا، نقصان پہنچایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ اور ان سرکش جنوں کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف ان کو قتل کرو جو راہ راست پہ نہیں آتے. تو کہتے ہیں صوفیوں کے نزدیک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب وہ لشکر فرشتوں کا روح زمین پر آیا تو اس کا جو رہنما تھا، اس کا جو رہبر تھا، وہ شیطان تھا. اور پھر اس نے قتل و غارت گیری کرنا شروع کری ان جناتوں کی جو سرکش ہو چکے تھے، جس میں کچھ جنات نکل کے بھاگ گئے، کہ کچھ لوگوں نے جنگلوں کا رخ کر لیا، کچھ لوگوں نے کچھ جناتوں نے پہاڑوں کا رخ کر لیا، کچھ جناتوں نے بنجر زمینوں کا رخ کر لیا، کچھ جناتوں نے صحراؤں کا رخ کر لیا. ایسے یہ جنات
پوری روح زمین پہ بکھر گئے، پھیل گئے۔ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس روح زمین پر اتنے جنات ہیں کہ اگر آسمان سے سوئی گرائی جائے تو وہ کسی نہ کسی جنات کے سر سے ہوتی ہوئی گزرے۔ اب جناتوں کی اقسام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناتوں کی جو اقسام ہے اس میں ایک اقسام وہ ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور ایک جنات وہ ہے کہ جو سانپ اور بلی اور دوسرے جانوروں کی صورت اختیار کر دیتے ہیں، اور ایک جنات وہ ہے جو بھلے جنات ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جو اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں، جو شریعت کے مخالف ہیں۔ اب جنات ہمیں اسی ہی لیے نہیں دکھائی دیتے کیونکہ ان کے اندر وہ عنصر موجود ہے جو نہایت لطیف اور باریک ہے، لیکن ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے، عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن عام آدمی اس کی موجودگی کا احساس کر سکتا ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس اس کو کب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر، جب کسی گھر کے اندر، جب میں نے آپ کو تاریخ بتایا نا کہ وہ جنات پھیلے اور روح زمین پر پھیل گئے، اور جب وہ روح زمین پر پھیلے تو پھر جب ابن آدم کی تخلیق ہوئی اور آدم علیہ السلام کو شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تمام ملائکہ کو حکم دیا گیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا لِإِبْلِيسَ، اور ہم نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو، بس ابلیس نے نہ کیا۔ اب وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے بڑا تکبر کیا تو ہم نے اسے کافروں میں سے کر دیا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ فرما رہا ہے، اور سورہ کہف میں فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا لِإِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ قوم جن سے تھا اور نکل پڑا اپنے رب کے حکم سے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ تو پھر یہاں سے انسان کی دشمنی شروع ہوئی، تو انسان کی دشمنی اور جنات کی دشمنی، شیاطین کی دشمنی ازل سے ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے